हीरे को पत्थर जाना। वो घड़ी बड़ी दिलसोज थी जब शाज़िया भी रुखसत हो रही थी, बेतहाशा रो रही थी और सब कह रहे थे कि अरे भाई बनो, अपने मेकअप का ख्याल कर लो। लेकिन ये वक्त जुदाई का टन था। ऐसे में मेकअप का ख्याल भला किसे रहता है। वो रुखसत होकर चली गई और बाबुल का आंगन वीरान कर गई। अगले दिन वलीमा था, घर में उदासी सी छा गई थी। वलीमे वाले दिन मैंने हल्का सब्ज कामदानी का जोड़ा पहना था। नादरा बाजी का तेवर माजिद सबकी तस्वीरें खींच रहा था। उसने सबसे ज़्यादा मेरी तस्वीरें उतारी। अगले रोज़ आपी और बहनोई अपने घर वापस चले गए। एक एक करके मेहमान जा रहे थे। माजिद ने भी टिकट ले लिए थे। जिस रोज़ बाजी नादरा अपनी सास और माजिद के हमरा वापस जा रही थी, मेरा जी बहुत उदास हो गया था। जाते वक्त माजिद का चेहरा भी बुझा बुझा था, जैसे कि उसे बिछड़ने का दुख सता रहा हो। उसने अम्मी से कहा, आंटी आप कब कराची आएंगी? अम्मी ने वादा कर लिया कि जल्द कराची का चक्कर लगाएंगी। शाज़िया आपी की शादी के 3 माह बाद हम लोग कराची गए। अगले दिन हम सब नादरा बाजी के घर वालों के हमरा समंदर की सैर को निकले। मैं बहुत खुश थी। मेरे लिए ये एक नई दुनिया थी। पहली बार जो समंदर देखा था, गीली चमकीली रेत पर नंगे पाँव दौड़ना, उठती गिरती लहरों को छूना, क्या ही लुत्फ था इस अनोखी सैर में। समंदरों की लहरों से खेलते खेलते जब थक गए तो मैं साहिल पर एक तरफ को चल दी। तभी माजिद ने मुझे आवाज़ दी, हयात तुम कहाँ जा रही हो? कैंटीन की तरफ। मैंने उससे कहा, ठहरो मैं भी आता हूँ। वो जल्दी जल्दी डग भरता हुआ मेरी तरफ आया और हम बातें करते आगे चलने लगे। हमने कोल्ड ड्रिंक ली। तब माजिद कहने लगा, बहुत दिन से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज वक्त भी है और तुम भी हो। हयात मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई हो। मैं फ़ौरन रुकी और झटके से अपना हाथ छुड़ाकर जाने को मुड़ी। मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तमाम रास्ते में गुमसुम रही, जबकि सब लोग गाड़ी में हल्ला गुल्ला करते और गाते बजाते आ रहे थे। 1 घंटे के सफ़र के बाद हम घर पहुंच गए, लेकिन अब सैर का लुत्फ़ जाता रहा। अगले रोज़ हम लाहौर वापस जाने वाले थे। शाम को उसने कहा, चलो तुम्हें सूप पिला लाऊं। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाजी बोली, चली जाओ, पर कब कराची आना होगा। उनके इसरार पर मैं उसके साथ चली गई। वो मुझे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ले गया। हमने वहाँ मज़ेदार सूप पिया। उसने कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे पास ऐसी बातों का जवाब नहीं है, और अगर तुमने तंग किया तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँगी। वो खामोश हो गया। हम घर वापस आए तो बाजी की पड़ोसन बाहर खड़ी थी। कहने लगी, माजिद क्या ये वही लड़की है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे? हाँ वही है। माजिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम मेरा माथा टंका। मैं पलटकर उस औरत के पास गई और पूछा, माजिद ने आपको मेरे बारे में क्या बताया है? वो बोली, यही कि आप उसकी मंगेतर हैं। मैं उनकी मंगेतर नहीं हूँ, बल्कि उनकी भाभी की बहन हूँ। माजिद ने आपको गलत कहा है। मैंने अपनी पोजीशन साफ की और घर जाकर माजिद से खूब लड़ी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि लोगों से ये कहते फिरो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैंने उसे खूब जलील किया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे घर वालों से बात करने में ही आफियत जानी। उसकी माँ ने अम्मी से मेरा रिश्ता तलब किया। अम्मी ने उसी वक्त हाँ कर दी। अगले रोज़ हम लाहौर रवाना हो गए। वापस आने के कुछ दिन बाद अम्मी ने मुझसे कहा, माजिद की माँ ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैंने हाँ कर दी है, क्योंकि मेरी नज़र में इससे बेहतर कोई लड़का नहीं है। मुझे अब माजिद पर गुस्सा आने लगा, लिहाजा अम्मी से साफ कह दिया कि मैं उस हल्के इंसान से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी जो हर एक से कहता फिरता है कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। अम्मी मेरे तेवर देखकर डर गई। वो जानती थी कि मैं ज़िद की पक्की हूँ। वो हफ्ते बाद लाहौर आया और बताया कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। साल बाद वापस आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। मैंने उसे साफ जवाब दे दिया, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मेरे पाँव पकड़ लिए और बोला, हयात मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसकी सच्चाई में घुले अल्फाज मुझे उस वक्त डायलॉग लग रहे थे। मैंने इसे पाँव छुड़ाने और इसे रोता छोड़कर चले जाने में ही आफियत जानी।
شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ ایک اچھے انسان کو یوں ٹھکرا دیا۔ وہ سعودی عرب چلا گیا جہاں اسے بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم نے ماجد کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو جبکہ وہ ایک شریف اور لائق لڑکا ہے، گھرانہ دیکھا بھالا ہے۔ اب امی کو کیسے بتاتی کہ یہ سب میں نے اکبر کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک بانکا سجیلا نوجوان تھا۔ وہ ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا، لیکن اس سے میری ملاقات ایک کزن کی شادی میں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں 12 سال بڑا تھا۔ اس کا اپنا بزنس تھا، لمبا قد، گورا رنگ، نیلی آنکھیں، سنہرے بال اور دیکھنے میں بالکل انگریز لگتا تھا۔ اس کے پاس اپنی گاڑی، اپنا گھر تھا۔ وہ کافی امیر تھا۔ اس کی جیون ساتھی بن جانے میں ایک کشش تھی۔ ہماری روز فون پر بات ہوتی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہ اگر تم کو میں پسند ہوں تو سیدھے طریقے سے اپنے والدین کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجو۔ میں نے اسے آزمانے کے لیے ایسا کہا تھا، لیکن وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ اس نے اسی ہفتے اپنی پھپھو اور والد کو امی کے پاس رشتے کے لیے بھیج دیا۔ امی نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتی ہو ان لوگوں کو یہ کیسے ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئے؟ میں نے گول مول جواب دیا تو کہنے لگی، بیٹی دیکھو، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، مجھے یہ لوگ کچھ اچھے نہیں لگے۔ میں رونے لگی اور کہا، امی آپ کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ امی نے بہت سمجھایا لیکن پٹی تو خود میری آنکھوں پر بندھی تھی۔ میری ضد کی وجہ سے امی نے ہاں کر دی۔ یوں والد نے قرض لے کر میری شادی 3 ماہ کے اندر کر دی۔ بھائی بھی شادی میں شامل نہ ہو سکے۔ شادی کے 6 ماہ تک تو اکبر کا رویہ مجھ سے اچھا رہا، لیکن پھر وہ بدلنے لگے۔ راتوں کو دیر سے گھر آتے، میں کچھ پوچھتی تو لڑنے لگتے۔ شادی سے پہلے وہ ایک سلجھے ہوئے مرد لگتے تھے۔ میں شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھ کر تمام فرائض محبت سے انجام دیتی اور ان کی خدمت میں کوتاہی کو گناہ سمجھتی تھی۔ شادی کو 2 برس گزر چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اکبر کے ماموزاد بھائی اعظم جو ایک عیش پسند انسان تھے، وہ زیادہ تر اکبر کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کو راہ راست سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ انہیں اپنے ہمراہ غلط جگہوں پر لے جانے لگے تھے۔ اکبر اب ان کی سنگت میں دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ اب تو شاہزاد نادر ہی جلدی گھر آتے تھے۔ ان کو سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ سسر شادی کے 6 ماہ بعد ہی وفات پا گئے اور ساس بڑے بیٹے کے پاس انگلینڈ میں تھی۔ اکبر کی بڑی بہن بھی شوہر اور بچوں کے ہمراہ لندن میں رہتی تھی۔ اپنے حالات بتا کر اپنے والدین کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابو دل کے مریض تھے، وہ میرا صدمہ سہ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے اپنے کزن عاطف بھائی کو اس بارے بتایا اور اکبر کی بے رخی کی وجہ معلوم کرنے کی درخواست کی۔ عاطف بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا اور تسلی دی کہ کچھ دن گزر جانے کے بعد میں سب کچھ بتا دوں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ دن گزر جانے کے بعد عاطف بھائی نے فون کر کے بتایا کہ تمہارا شوہر پچھلے کئی ماہ سے ایک طوائف کے چکر میں پھنسا ہوا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹا رہا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت تکلیف ہوئی۔ رات کو اکبر گھر آئے تو ضبط نہ کر سکی اور اس بارے میں پوچھا۔ ان کی نگاہوں میں شرم اور زبان پر معذرت کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ ڈٹائی سے بولے، دولت لٹا رہا ہوں تو اپنی لٹا رہا ہوں، تمہارے باپ کی نہیں۔ میں تو بہت جلد دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ اگر تم نے میری زندگی میں مداخلت کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صدمے کے عالم میں میں زمین پر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو میری زندگی کی انمول خوشی لٹ چکی تھی۔ اب میری زندگی کا کوئی مقصد باقی نہ تھا۔ جب اکبر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے افسوس کے 2 بول بھی نہ بولے، بلکہ کہنے لگے کہ اپنے میکے چلی جاؤ۔ میں بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھنے جا رہی تھی۔ مجھے ان کی سنگ دلی پر حیرت تھی۔ مجھے ڈرائیور کے حوالے کر کے وہ گھر کو تالا لگا کر چلے گئے اور میں اپنی قسمت پر کریا ازاری کرتی بابا جان کے در پر آ گئی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ ابا جان نے مجھے اس وقت دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا کہ بیٹی اکبر کہاں ہے؟ وہ میری بد نصیبی سے بے خبر تھے۔ یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ اب میں ان کو اپنی بدبختی اور اکبر کی سنگ دلی بتانے پر مجبور تھی۔
اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں اسی وقت دل کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے عاطف بھائی کو فون کیا، وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے۔ جب تک وہ پہنچے ابا بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جان پر نہ ہو سکے۔ میری نامراد پریشانی میک اپ پر گہری چھاپ چھوڑ گئی۔ 2 سال بھابھیوں کے پاس رہی، ان کی چاکری اور گھر کا سارا کام کرتی، ان کو اتنا سکھ دیتی تھی کہ وہ مجھے وہاں رہنے دے۔ عاطف بھائی کوشش کر کے میرے میاں کو سمجھا بچلا کر لائے۔ وہ مجھے اس شرط پر گھر لے گئے کہ وہ مجھے جیسے رکھیں میں ویسے رہوں گی، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں گی اور کبھی نہ پوچھوں گی کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو، کہاں تھے۔ میں نے گھر آباد رکھنے کے لیے سب کچھ منظور کر لیا۔ سال بعد میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا تو اکبر کا مزاج اور خراب ہو گیا کہ وہ بیٹے کے آرزومند تھے، لیکن یہ میرے بس کی بات تو نہ تھی۔ میں بیٹی کی پرورش میں لگ گئی۔ شوہر سے میرا تعلق واجبی سا رہ گیا تھا۔ مرضی ہوتی تو بات کرتے، مرضی نہ ہوتی تو کلام نہ کرتے۔ دوسرے سال خدا نے فضل کیا اور میرے بیٹا ہو گیا، لیکن اس پر بھی میری بد نصیبیوں کا قفل وانہ ہو گیا، کیونکہ اکبر کو ہر حال میں دوسری شادی کرنی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ جو رقاصہ ان کے دل میں بس گئی ہے وہ اسی سے شادی کریں گے، لیکن ایسا نہ تھا۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہی تھا۔ جہاں وہ شادی کر رہے تھے وہ ان کی سابقہ منگیتر خالہ زاد تھی، جس سے وہ باقاعدہ ملتے تھے، اور ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جب وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دیں گے ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ ایک روز مجھے بہانے سے میکے پہنچا آئے اور بچے اپنے پاس رکھ لیے۔ انہوں نے زویا کی ماں کو یہ باور کرایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ پھر ہفتہ بھر انہوں نے زویا سے شادی کر لی اور اسے گھر لے آئے، لیکن جب میرے بچوں نے رو رو کر ان دونوں کا جینا حرام کر دیا تو ان کی سمجھ میں آیا کہ بچے ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آخرکار اکبر کو احساس ہو گیا کہ اس نے مجھ سے بچوں کو جدا کر کے غلطی کی ہے۔ 2 سال بعد اچانک وہ آئے، مجھ سے معافی مانگی اور کہا گھر چلو، میں تمہیں نچلی منزل میں رکھوں گا۔ میں نے بھی یہ منظور کر لیا اور اپنی اولاد کی خاطر سوکن کے گھر چلی گئی۔ بھابیاں تو پہلے ہی چاہتی تھیں کہ میں چلی جاؤں۔ اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے اور ایک دن زویا کے پاس رہوں گا، لیکن وہ وعدے پر قائم نہ رہ سکے۔ میں نے بچوں کی خاطر یہ سب قبول کر لیا۔ اب میرے پاس گاڑی ہے، پیسے ہیں، 2 بیٹے اور ہو گئے۔ میں 4 بچوں کی ماں ہوں، مگر آج بھی لگتا ہے کہ خالی دامن ہوں، کیونکہ شوہر کا پیار ملا اور نہ ہی کبھی سکون ملا، عزت بھی نہ ملی۔ مجھے اپنی والدہ اور ماجد کی باتیں یاد آتی ہیں۔ میری شادی کے 6 سال بعد ماجد نے بھی شادی کر لی۔ اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سعودی عرب میں پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ماجد نے اپنے والدین کی پسند کی شادی کی تھی، اس لیے آج پرسکون زندگی گزار رہا ہے، جبکہ میں نے منمانی کی راہ لیے بے سکونی کی زندگی کو اپنایا۔ میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ شادی والدین کی مرضی سے ہی کرنا چاہیے، ورنہ ساری عمر پریشان رہنا پڑتا ہے، جیسا کہ آج میں ہوں۔